साथियों तसव्वुर करो, इमाम औज़ाई रहमत उल्लाह अलैह के बीवी के पास एक औरत मिलने आई। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उनसे एक औरत मिलने आई। किससे? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से। दरवाजा खटखटाया। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, चटाई पर बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके गांव की एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। उस औरत ने कहा, इमाम साहब मुझे आपकी बीवी से मुलाकात करना है, मैं आपकी बीवी से मिलने आई हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अंदर आओ। उन्होंने कुरान लिया और खुद बीवी के रूम में चले गए और अपनी बीवी से कहा, तुमसे मोहल्ले की कोई औरत, गांव की कोई औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई की बीवी निकल के आई और उस मोहल्ले की औरत को उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया जिस चटाई पर इमाम औज़ाई कुरान पढ़ रहे थे। वो औरत जैसी ऐसे बैठी, ऐसे, तो ये पीछे चटाई पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, वो उससे वो भीग गई, पूरा वो तर हो गई और ऐसे छटकने लगा। शर्म नहीं आती, तुमने मुझे यहां बिठाल दिया। उसकी नजर पड़ी तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, नंगा घूम रहा था। नहीं कपड़े पहने होते, छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसे होते, नंगा। वो समझी कि इस बच्चे ने पेशाब किया है, इसीलिए उसकी चड्डी अड्डी उतार दी गई है, ये नंगा है और इस बच्चे के पेशाब पे हमें बिठा दिया। इस औरत कहने, शर्म नहीं आई, तुमने इस बच्चे के पेशाब पे मुझे बिठा दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि बेफिक्र रहो बहन, ये पेशाब नहीं है। अरे तुम कह रही हो पेशाब नहीं है, बच्चा नंगा घूम रहा है, उसकी चड्डी ये पड़ी हुई है, भीगी हुई चड्डी ये पड़ी हुई है और चटाई पर ये भीगा और उसकी वजह से मेरा कपड़ा भीग गया, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अब घर जाने के बाद कपड़ा भी धुलूं और इतना हिस्सा भी मैं अपना धोऊं। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, मेरी बहन मैं तुमसे फिर कहती हूं कि बेफिक्र रहो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, आपको इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेनी है, धोने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, इमाम साहब की बीवी, मैं कैसे यकीन कर लूं, मुझे यकीन दिलाओ, अगर ये पेशाब नहीं है तो ये पानी कहां से आया? मुझे पानी की कोई बोतल नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई घड़ा, कोई मटका, कोई सुराही नहीं दिखाई दे रही है, फिर ये पानी कहां से आ गया है, मुझे बताओ। इमाम औज़ाई की बीवी ने लास्ट में आकर कहा, मेरी बहन अब सुनो, बार बार कह रही हो, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ रहा है, ये जिसको तुम पानी समझ रहे हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं। इमाम औज़ाई ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते हैं, सूरज निकलने तक ये कुरान की तिलावत करते हैं इसी चटाई पर बैठकर, और जब सूरज निकल जाता है तो उसके बाद में ये दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। आए इस गांव की औरत मेरी बहन, जिसको तुम पानी समझ रही हो, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। उन आंसुओं की वजह से ये चटाई भीग गई है और उस चटाई पर तुम बैठ गई हो, ये आंसू है, पानी, पेशाब नहीं है, बेफिक्र होकर तुम नमाज पढ़ सकती हो, तुम्हारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ। आप गौर कीजिए, लड़का नंगा है, उसका ऊपर चड्डी उसकी वही पड़ी हुई है। गांव की औरत ने भी यही सोचा कि ये पेशाब होगा क्योंकि बच्चा नंगा घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो सोचा वो सही हो। हम कभी कभी कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस बात को सोचने की कोशिश जरूरत है, हम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी ना करें।
امیر معاویہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اپنے گھر میں مہمان نوازی پسند نہیں کرتی تھی. مہمان آ جائے, بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں خوب اچھا کھاؤ پکاؤ, شوہر بچوں کو خوب کھلا دیں گی, لیکن جاؤ ان کے گھر 2 دن مہمان آ جائے, 2 مہمان لو آ گیا, اب اس کے لیے جاگو, ایسا لگتا ہے یہ شادی کر کے نہیں لایا, نوکرانی بنا کے لایا ہمیں اپنے گھر میں. امیر معاویہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 2-3 دن رکنا ہے. کہا ٹھیک ہے رکو, باہر کا کمرہ دے دیا, کھانا وانا کھلایا. امیر معاویہ کی بیوی کو مہمان نوازی پسند نہیں تھی, وہ سوچنے لگی کہ کچھ کمی نکالوں. کہا کیوں, یہ مہمان ہے, کہاں کتنے دن رہیں گے؟ کہا پتہ نہیں کتنے دن رہے گا, 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے, 3 دن تک تو میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, 3 دن کے بعد اگر رہتا تو اس کی مرضی. اچھا ٹھیک ہے. شام کا وقت ہوا, امیر معاویہ کی بیوی نے سوچا کوئی ایسی کمی نکالوں اس کو گھر سے نکلوا دوں. عشاء کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس اپنے مہمان کے کمرے میں چٹائی رکھ دی, رات میں تہجد پڑھتے ہو تو پڑھ لینا, لوٹا رکھ دیا, اگر وضو بنانا ہو تو پانی یہ ہے, ایک دوسرا پانی رکھ دیا, اگر استنجا کرنا ہو تو باہر سے دروازہ کھولنا, اور یہاں خالی میدان پڑا ہے, یہاں پر آپ پیشاب کرنا ہو تو یہاں کر لینا, اور یہیں پر نماز پڑھ لینا, اور فجر میں انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. باہر کا سسٹم سب الگ کر کے امیر معاویہ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ امیر معاویہ سوئے ہوئے ہیں, رات کافی ہو گئی ہے, کہا کہ اٹھیں اور دیکھیں کہ مہمان کیا کر رہا ہے. مہمان اگر جگ رہا ہو اور کچھ الٹی سیدھی خرافات کر رہا ہو تو امیر معاویہ کو جگاؤں اور کہوں کہ اور اس کو نکالا جائے. امیر معاویہ کی بیوی اٹھتی ہیں اور اپنے مہمان کے روم تک جاتی ہیں اور دروازے میں کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں کہ مہمان بڑا بےہودہ اور گندا گانا گا رہا ہے. آواز بڑی پیاری تھی اس کی, سریلی, اس سریلی آواز میں وہ بےہودہ اور عشقیہ گانا گا رہا, بڑا بےہودہ گانا. امیر معاویہ کی بیوی کو ایک نقطہ مل گیا, ایک پوائنٹ مل گیا, وہ جلدی سے جاتی اور اپنے ہسبینڈ کو جگاتی. اٹھو. کہا کیا ہے, ادھر آؤ دیکھو تمہارا مہمان کیا کر رہا ہے. ارے مہمان کیا کر رہا ہے, اس کا تو روم میں نے الگ کر دیا ہے, اس کا کمرہ الگ کر دیا ہے. ارے ادھر تو آؤ, ادھر آؤ. اٹھو اٹھو. اٹھایا, دیکھو دیکھو دیکھو. کہا ارے کمرہ بند ہے. ارے دروازہ, کان لگاؤ, کان لگاؤ. جب کان لگایا تو گانا بڑا بےہودہ گانا گا رہا ہے. امیر معاویہ سے کہنے لگی دیکھو ابھی بھی اس کو گھر میں رکھو گے, یہ ایسا گانا گا رہا ہے, لگتا ہے جیسے اس کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہ ہو, ایسا گندا گانا. امیر معاویہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لایا اور فرمایا جب میں نے اس کے کمرے کو الگ کر دیا, اس کے روم کو الگ کر دیا, اس کی چٹائی الگ کر دی, اس کا مصلی الگ کر دیا, اس کا وضو کا لوٹا الگ کر دیا, جب میں نے اس کے کمرے سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھا تو تم نے دروازے پر کان لگا کر اس کے اندر کی جاسوسی کیوں کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر گھر کے دروازے سب بند ہوں اور کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے سوراخ سے یا دیوار پر چڑھ کر یا کسی سانس سے اگر تمہارے گھر کی جاسوسی کرے اور تمہاری نظر پڑ جائے تو باہر نکل کر تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ سکتے ہو, تمہیں کوئی گناہ نہیں. تم اس کی جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ وہ اندر کیا کر رہا, ہمیں کیا مطلب؟ اندرون خانہ سے ہمیں کیا مطلب, وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے, تمہیں کسی کے گھر کے اندرونی معاملے سے کیا لینا دینا, تم نے جاسوسی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی بیوی بولتی اب بھی مجھے کو کہو گے؟ کہا ہاں تمہیں کو کہوں گا, اللہ کے رسول نے جاسوسی سے منع کیا, تم نے جاسوسی کیوں کی؟ چلو لیٹ جاؤ, سو جاؤ. دیکھو ان کو بتایا تب بھی ہم ہی کو ڈانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوتی ہوں. اب وہ سونے لگی. اب امیر معاویہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو جائے تب میں جاؤں اس کو سمجھاؤں اکیلے میں, یہ سو جائے. اب وہ دیکھ رہے سوئے کہ نہیں. کافی دیر کے بعد اس کو نیند آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ناک کا جنریٹر چلنے لگا. امیر معاویہ سمجھے ہاں بے ہوشی میں ہو, اب سو گئی ہے, اب اٹھوں اور اس کو سمجھاؤں, اب میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں. اکیلے میں نصیحت کرو تو زیادہ فائدہ کرتی ہے. امیر معاویہ اٹھتے ہیں, اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھ لوں.
اگر جاگ رہا ہے تو اندر جاؤں اور نہیں جاگ رہا ہو سو رہا ہوگا تو اس کی نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ. صبح فجر کے بعد جگا دوں گا, صبح فجر کے بعد سمجھا دوں گا. تو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں گانا گا رہا کہ نہیں. اب جب کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا, لیکن اب اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ کان لگا کر سنا تو وہی مہمان سریلی اور بہترین قرأت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امیر معاویہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے, اٹھ 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 اٹھ. ارے اٹھ تو. ارے میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی, تم کو کیا صبح ناشتہ ہمیں بنانا ہے, دوپہر میں کھانا ہمیں بنانا ہے, میری جان پر اتنے کام پڑے ہوئے ہیں, تم نے مجھے اٹھا دیا. اور ادھر کیا ہے, جاسوسی کرنا تو منع ہے, کیوں کر رہا ہے؟ ارے کر تو پہلے سن تو, خود منع کرتے ہو خود سنواتے بھی ہو. کہاں پہلے سن, بڑا بہروپیہ ہے یہ تو. کیا ابھی تو گانا گا رہا تھا, قرآن پڑھ رہا ہے. کہاں؟ اچھا یہ بتاؤ جاسوسی کیوں کروائی؟ کہا میری بیوی جاسوسی یقیناً منع ہے, لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے. تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائیوں پہ پردے ڈالو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو. ہم خوبی بیان کر رہے ہیں, دیکھو یہ میرے بھائی کی ایک علامت. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہروپیہ گانا کیوں گا رہا تھا؟ صبح نپٹیں گے. فجر کی نماز دونوں نے جماعت سے پڑھی, اور فجر کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس سے رات کا منظر بیان کیا کہ تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں قرآن. تو اس نے کہا جب آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہے تو سن لو, مجھے بہت ٹینشن ہے, میری زندگی غموں میں کھلی جا رہی ہے, مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا ہے, اتنے ٹینشن ہے, اتنے غم ہیں. جب مجھے بہت زیادہ غم ہوتے ہیں اور جب غموں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, تو پھر میں گنگنانے لگتا ہوں, گانا گانے لگتا ہوں, اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن گانا گانے کی وجہ سے میرے غم اور بڑھتے جاتے ہیں, میری الجھنیں اور بڑھتی جاتی ہیں. پھر میں وضو بناتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اس لیے میں دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں. امیر معاویہ نے کہا زندگی سے لڑنا سیکھو, زندگی سے لڑنا سیکھو, غموں کو پچھاڑنا سیکھو. غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں, اس سے لڑنا سیکھو, غموں پر صبر کرو, اور جب تمہیں غم بہت زیادہ آ جایا کریں اور جب تمہیں سونے نہ دیا کریں تو تم قرآن پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ اللہ کے تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی تلاوت ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے, تمہارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے. آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر, لائک اور کمنٹ کریں. اسلامی بھائیوں ہمارے چینل نظام حق پروڈکشن کو سپورٹ کریں, اور آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمارے چینل نظام حق پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں, اور نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں اور لائک کمنٹ کریں. خدا حافظ.